दुनिया इस वक्त कई जंगों का शिकार है। अब पहले रूस और यूक्रेन की जंग चल रही थी। इसके बाद ईरान और अमेरिका की जंग चल पड़ी। और अब हमारे इर्द गिर्द इस एशिया में कशीदगी ने पूरी शिद्दत इख्तियार कर ली है। तो इन तमाम हालात में क्या सिर्फ इन ममालिक के लोग मुतासिर होंगे या कुछ और भी होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बात हो रही है। और ये बहुत अजीब चीज़ है। जब आप इसके बारे में जानेंगे, इसके जो असरात हैं और जो इसके मुतासिरीन होंगे, जब आप जानेंगे तो आपको हैरत भी होगी। और यकीनन बाज़ लोग जो इन मामलात पे शिकायतें रखते हैं उनको खुशी भी होगी। मैं हूं आपका होस्ट महमूद जान बाबर। ये जो मैंने आपको 3 जंगें अभी बताई कि एशिया में बढ़ती ये कशीदगी, यूक्रेन की जंग, ईरान और अमेरिका की जंग, ये सारी वो बातें हैं कि इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। जो लोग इससे बरह रास्त मुतासिर नहीं, वो भी इसके फरीक हैं। अब देखें, यूरोप इस जंग में नहीं है लेकिन वो भी इस जंग में है। उसकी वजह यह है कि इससे पहले वो तमाम जंगों का हिस्सा हुआ करता था। अब अगर वो इस जंग में नहीं है तो इसका मतलब है कि वो फरीक नहीं बन रहा, लेकिन वो जिनके साथ पहले जंगों में जाता था यानी अमेरिका के साथ, अब अमेरिका उन्हें स्पेयर नहीं कर रहा। इसके अलावा कुछ ममालिक सऊदी हैं। सऊदी ममालिक में भी आप देखें कि वो इस जंग का बाज़ाब्ता हिस्सा नहीं है लेकिन वो इसके टारगेट पे हैं। वो इस वक्त जिस टारगेट पे हैं वो ईरान की टारगेट पे हैं। ईरान ने पहले वहां पे मिसाइल मारे, अब अमेरिका के ईरान पर होने वाले हमलों के बदले में वो इन ममालिक से तावान भी तलब कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये सारी बातें ऐसी क्यों हैं? कुछ बहुत सारी सियासी बातें तो हमें समझ आ जाती हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि इस वक्त दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया का अगला हुक्मरान कौन होगा। सबसे पहले एक सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि ये सुपर पावर क्या होती है, बनती कैसे है। इतने ज़्यादा ममालिक हैं, 200 से ज़्यादा, उसमें सुपर पावर एक या दो क्यों होती हैं? और इससे पहले कौन सुपर पावर था और वो अब सुपर पावर नहीं रहा, और अब का जो सुपर पावर है जब वो नहीं होगा तो उसकी वजह क्या होगी? इन मामलात पे ज़रा बात करते हैं। आपको मैं बताता हूं कि दुनिया में सुपर पावर की असल में ज़रूरत होती क्यों है। बनने का भी इसका अमल आपकी समझ में आ जाएगा। उसकी ज़रूरत यह होती है कि उसकी मईशत होती है मजबूत। वो अपने इर्द गिर्द के जितने ममालिक हैं उनको अपने साथ माशी मुआहिदों में बांधता है और अपने साथ लेके चलता है। ना सिर्फ अपनी मईशत को मजबूत करता है बल्कि उनकी मईशत से खुद फायदा उठाता है और अपनी मईशत से कुछ ना कुछ फायदा उनको दे रहा होता है। एक मजबूत मईशत एक ताकतवर सुपर पावर के लिए बड़ी जरूरी होती है। और फिर उसके बाद फौरी तौर पे जो दूसरी चीज है वो है ताकतवर फौज। जिसके पास ताकतवर फौज है वो सुपर पावर, अब तक के जो हालात हैं, अब तक का जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक ताकतवर फौज का हामिल मुल्क जो है वो एक सुपर पावर बन सकता है। और अब जो हालात बदल रहे हैं दुनिया के, इसमें जो सबसे अहम चीज जो इस वक्त बीच में आई है वो है टेक्नोलॉजी में उसका मकाम। कि दुनिया जो टेक्नोलॉजी के हवाले से बदल रही है उसमें उसका मकाम क्या है, उसकी अपनी हैसियत क्या है। क्या वो लीड कर रहा है या वो कहीं दूर कोने में बैठा हुआ है? अगर वो किसी कोने में बैठा हुआ है तो वो सुपर पावर नहीं हो सकता। इसके अलावा आलमी सफारती असर उसका कितना है कि दुनिया में अगर कहीं कोई बहरान उठता है तो उस बहरान में अगर वो आ जाए उसके आने का कितना असर पड़ता है। हमने देखा इससे कुछ अरसा पहले सदर ट्रंप अमेरिका के वो वाज़ेह तौर पर ऐलानात किया करते थे कि उन्होंने इतनी जंगें रुकवा ली हैं। जंगें रुकवाने तक वो अपने आप को ये साबित करना चाहते थे कि वो सुपर पावर हैं और लोगों ने उसे माना भी। लेकिन इसके साथ साथ उन पे दुनिया का इन्हिसार भी कम होता गया। लोगों ने उन पे रिलाई करना छोड़ दिया। उस रिलाई ना करने की बड़ी वजह यह थी कि 2 बार वो अफगानिस्तान से बिना किसी को बताए और अपने मफाद के लिए निकल गए और हालात को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे कि वो बुरे थे। इसके अलावा वो यूक्रेन की जंग में भी उस हद तक नहीं गए जितना उनसे मुतालबा किया जा रहा था। इसके अलावा वो बाकी जो दुनिया के मामलात हैं वो सफारती सतह पे हल नहीं कर पाया अमेरिका। इस वजह से भी उसकी वो हैसियत जो है वो थोड़ी सी कम हो रही है।
لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا سپر پاور ہونا صرف ایک طاقت ہے یا ایک یہ ذمہ داری بھی ہے. تو سوال وہ والا ہے کہ کیا یہ ذمہ داری بھی ہے؟ تو اگر یہ ذمہ داری ہے تو ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ دنیا میں اگر کہیں عالمی امن متاثر ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، تو کون سا ایسا ملک ہے جو اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو اس وقت تو چونکہ صرف امریکہ سپر پاور ہے، تو کیا وہ عالمی امن کو اس وقت قائم رکھے ہوئے ہے یا وہ خود اس کو خراب کرنے میں اس کا ایک حصہ بنا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ عالمی معیشت جو ہے، تو کیا اس کو استحکام حاصل ہو رہا ہے؟ نہیں. اس وقت جو معیشت ہے اس کا شیرازہ تقریباً بکر رہا ہے، نئی چیزیں بن رہی ہیں، اور خود امریکہ کا اختیار معیشت پہ کم ہو رہا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ جو ماہرین بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں اگر تجارت اور خصوصاً پیٹرول ڈالر کے بدلے ملتا ہے تو اب شاید ایسے نہ ہو، اور یہ ڈالر کا انحصار ختم ہوتے ہی امریکہ کی پوزیشن مزید بھی کمزور ہونے کا امکان ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ریجن ہے جسے جنوبی ایشیا کہتے ہیں، جہاں پہ چین، ہندوستان، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، فلائستان، یہ تمام افغانستان اور یہ جتنے بھی ستان ہیں یہ بھی، اور ساتھ میں رشیا بھی، یہاں پر دنیا کی 38%، 38% جو تجارت ہے اس کے لیے جو ڈالر استعمال ہوتا تھا، اب ایک اور بات سامنے آئی ہے کہ یہاں پہ ڈیجیٹلی یوان چلے گا، وہ کرنسی چلے گی جو کہ چین متعارف کرائے گا. تو یہ ممالک آپس میں ڈالر کی بجائے اس کرنسی میں کاروبار کریں گے. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دنیا کی 38% جو تجارت ہے اس پہ امریکہ کا کنٹرول ختم ہو جائے گا. تو یہاں معیشت میں بھی ہمیں یہ بات نظر آ گئی. عالمی اداروں کی قیادت بھی سپر پاور کے پاس ہونی چاہیے. عالمی اداروں کی سے مطلب کیا ہے؟ IMF، ورلڈ بینک، UN. عملی طور پہ تو یہ ادارے اس وقت امریکہ میں ہیں، لیکن کیا ان پہ امریکہ کا اثر ہے یا کسی اور کا ہے؟ ہاں، آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے، وہ کوئی اور جو ہے وہ اسرائیل ہے. اس وقت ان اداروں میں جتنے بھی لوگ ہیں ان پہ اثر کہتے ہیں کہ اسرائیل کا زیادہ بڑھ چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ معاشی لحاظ سے خود بہت زیادہ کمزور ہے، اور اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ جب ہمارے حوالے سے دنیا میں ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی تو اسی وقت امریکہ کی بھی ڈیفالٹ ہونے کی باتیں سامنے آ رہی تھی کہ وہ قرضہ اتنا بڑھ چکا ہے. لیکن اب دولت جو ہے وہ اسرائیل کے پاس زیادہ آ گئی ہے، اور یہ ادارے تو چلتے ہی اسی پہ ہیں. یہ لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں، یعنی جیوز جو ہیں وہ جو فیصلہ کرتے ہیں تو دنیا کو اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے ان اداروں میں. تو یہاں پر بھی اس کا جو اثر ہے تو وہ کسی حد تک کم ہو گیا ہے. ایک ہوتی ہے سیکیورٹی کی گارنٹی. آپ ہوتے ہیں بڑا ملک، تو اگر آپ کیا دنیا کی سیکیورٹی کی کسی ملک کو آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا؟ امریکہ نے خلیجی ممالک میں بہت سارے ممالک کے ساتھ معاہدے کیے تھے کہ تمہارے ساتھ میرا معاہدہ ہے کہ تم پہ اٹیک ہوگا تو میں آؤں گا تمہیں بچانے. لیکن ایران کے ساتھ اس کی جنگ کے دوران یہ بات ثابت ہو گئی کہ جن جن ممالک کے ساتھ اس کا یہ معاہدہ تھا کہ وہ ان کو بچائے گا، وہ کسی کو بچانے نہیں آیا. یہاں پر بھی اس کی پوزیشن کمزور ہو گئی. اب ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے پہلے 40 سال پہلے تک دنیا میں 2 سپر پاور ہوا کرتی تھی. ایک روس، اور روس نہیں تھا، وہ سوویت یونین اسے کہتے تھے. سوویت یونین میں اس وقت روس، اس کے قریب جتنے بھی ممالک تھے وہ اس کا حصہ تھے سوویت یونین کا، اور وہ روس جو ہے اس کے پاس اس کا مکمل اختیار تھا. روس اس کا ایک ملک تھا، لیکن اس تمام یونین کا اختیار اس کے پاس تھا، جس میں ہمارے یہ مسلمان ممالک آپ دیکھیں، تاجکستان، ازبکستان، اور یہ جتنے بھی ہیں کرغیزستان وغیرہ، اور اس کے علاوہ پھر جو مشرقی یورپ ہے اس طرف بھی اس کا کافی اثر تھا. تو سرد جنگ کے بعد جب 2 طاقتوں میں سے ایک افغانستان میں جنگ ہارنے کے بعد روس کے پاس سپر پاور کی حیثیت نہیں رہی، اور پھر صرف امریکہ دنیا کا سپر پاور بنا، تو اس کی بالکل شکل ہی بنی گئی، اور یہ دنیا جو ہے یہ یونیپولر ورلڈ بن گئی. اس میں بس ایک ہی طاقت کی یہ ساری باتیں تھی. امریکہ واحد سپر پاور بنا. اس کے بعد امریکہ نے یہ بہت انجوائے کیا اسے. امریکہ نے یہ دیکھا کہ یار یہ سب کچھ جو ہے یہ تو میرے پاس سارا اختیار آ گیا، اب تو میں جو چاہوں تو دنیا کے ساتھ کروں. لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی نوٹ ہو رہی ہیں، اور وہ غلطیاں جو ہیں
وہ مستقبل میں اس کے خلاف بھی جا سکتی ہیں. جیسے کہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں امن کے خلاف جو اس کے اقدامات تھے، اس میں ایک بڑا اقدام جو ہے وہ 90s میں عراق وار تھی. جو ایک اخباری خبر کی بنیاد پہ لوگ کہتے ہیں کہ نیو یارک ٹائمز کی خبر کی بنیاد پہ امریکہ اور برطانیہ نے مل کے ایک حملہ کیا، اور وہ تھا عراق میں، کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن وہاں پہ موجود ہیں. اس حملے کے بعد وہاں پہ قریباً 10 لاکھ لوگوں کو مارا گیا. صدام حسین کی حکومت ختم ہوئی، اور اس کے بعد انہیں پتہ چلا کہ نہیں یار، یہ بات تو غلط تھی، جس کے بعد ان کی کریڈیبلٹی کمزور ہو گئی. یورپ، برطانیہ اور امریکہ پہ لوگوں کا اثر کم ہو گیا. اس کے بعد افغانستان کی جنگ میں امریکہ کا آنا، خود دنیا کے ایک بڑے حصے کے امن کو متاثر کرنا. افغانستان کی یہ جو جنگ ہے، تو اس نے بھی اس کے اپنی پوزیشن کو خراب کیا. عالمی حالات جو تھے تو اس میں توازن قائم نہیں رہا. جنگیں جو ہے وہ مسلسل زیادہ ممالک ایک خطے میں جنگیں لڑنے کے لیے آ رہی تھیں. اس کے بعد اب یہ جو جب یہ سب کچھ چل رہا تھا، تو امریکہ کو اس بات کا شاید احساس نہیں تھا کہ اس کے سنگ اس کی ٹرین جا رہی ہے، سپر پاور کی حیثیت میں اس کی ٹرین جا رہی ہے، ساتھ میں اس کے ایک اور ٹرین بھی بڑی خاموشی سے جا رہی ہے، اور وہ بھی اپنا فاصلہ اس سے تیز طے کر رہی ہے، اس وقت آگے جا رہی ہے، اور وہ ہے چین کی ٹرین اس کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی. لیکن چین اور امریکہ میں ایک فرق تھا کہ امریکہ جو تھا تو وہ ڈومیننس پہ یقین رکھتا تھا، جنگی اختیار پہ یقین رکھتا تھا، یہ سب چیزوں پہ یقین رکھتا تھا، جبکہ چین نے یہ کیا کہ اس نے خاموشی سے یہ سب کچھ کیا، اور اس نے اپنی ترقی کے لیے تجارت کو بنیاد بنایا، جبکہ امریکہ نے دنیا میں اپنی پاور کے لیے طاقت کو اس کو اپنا معیار بنایا. تو اس ساری معاشی طاقت جو چین نے حاصل کی، تو جو وہ ممالک تھے جو کہ یتیم ہو گئے تھے، یتیم ہونا اس سینس میں کہ وہ سپر پاور کے نیچے نہیں رہے تھے، یورپ، خلیج، یہ جنوبی ایشیا، ان سب نے پھر چین کی طرف دیکھنا شروع کیا کہ یار امریکہ تو مسلسل لڑ رہا ہے مختلف جگہوں پہ، یہ ملک نہیں لڑ رہا، اس کے پاس سامان بھی سستا مل رہا ہے، تو ہم چلیں اس کی طرف چلتے ہیں. تو اب وہ جو سپر پاور کے لیے ریلائنس ہے، انحصار ہے، وہ امریکہ سے کم ہو کے چین کی طرف آ رہا ہے. اور چین یہ بہت خاموشی سے کر رہا ہے کہ عالمی تجارت میں بھی اس کا حصہ ہے، سرمایہ کاری بھی وہ دنیا میں بہت زیادہ کر رہا ہے، اور اس نے بڑے پروجیکٹس بھی دنیا میں شروع کیے ہیں، جیسے کہ آپ بیلٹ اینڈ روڈ کا وہ جو ہے سی پیک وغیرہ ہیں، وہ دنیا میں 69 ممالک کو اس وقت کنیکٹ کر رہا ہے، اور کسی جنگ کا وہ حصہ نہیں ہے اس وقت باضابطہ طور پہ، جس میں امریکہ، اور وہ جنگ سے دور رہنے کی جو اس کی پالیسی ہے، حکمت عملی ہے، اس نے بھی اسے بہت فائدہ پہنچایا ہے. تو ایسے میں ماہرین کہتے ہیں کہ امریکہ جب یہ اپنی اہمیت کھو رہا ہے، تو چین اس کے ساتھ اپنی اہمیت اس کی بڑھ رہی ہے. تو ایسے میں اگر یہ چین جو ہے وہ یہ طاقت حاصل کرتا ہے اور وہ سپر پاور بنتا ہے، تو اس وقت ایک چیز یہ ہوگی کہ ہندوستان جو تھا وہ بھی اس پوزیشن کے لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ کر رہا تھا کہ یہ ہمیں بھی سپر پاور بننا چاہیے، لیکن اس وقت جو اس کے حالات ہیں وہ اپنی حفاظت نہیں کر پایا پاکستان کے مقابلے میں. اس کے اپنے ارد گرد کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ اس کے مسائل ہیں، دنیا میں لڑائیاں لڑنے والے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اس کی دوستی ہے، عالمی سطح پہ وہ تنہا ہے. یہ سارے وہ معاملات ہیں کہ جو معاملات کی وجہ سے ہندوستان کی پوزیشن اس وقت کمزور ہے، اور جنوبی ایشیا اور بحر ہند میں اس وقت جو کشیدگی ہے اس کا بھی اسے بڑا نقصان ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سپر پاور کے لیے جو ایک بڑی چیز جو ضروری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا اپنا کلچر اتنا مضبوط ہو کہ وہ دنیا میں سب پہ اپنا اثر رکھ سکے. تو امریکی کلچر بھی جو ہے وہ اس وقت دنیا سے، اس کی جنگوں کی وجہ سے دنیا اس سے دور ہو رہی ہے. چینی کلچر کے لحاظ سے بھی آگے جا رہے ہیں. ایک اور چیز ہے کہ وہ اپنے بات دنیا تک پہنچانے کے لیے اس کے پاس ٹول ہو، اور وہ ٹول جو ہے وہ فلمی صنعت کی بنیاد پہ ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے انڈیا یہ کہتا رہا ہے کہ اس کے پاس بالی ووڈ ہے، اور امریکہ کے پاس ہالی ووڈ تھا. وہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ بھی جو ہیں تو اب وہ دنیا میں ایکسپوز ہو چکے ہیں، دنیا ان پہ یقین نہیں کر رہی. تو ایسے میں ایک اور چیز جو اس وقت وہ آئی ہے کہ جتنی بھی اس وقت دنیا کی یہ جو مشکلات ہیں، جو جنگی کیفیات ہیں، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس نے نئی طاقتوں کو جنم دیا. تو کیا ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے وقت میں بھی ایک نئی سپر طاقت بننے جا رہی ہے؟ اور کیا وہ ایک ہوگی یا دو ہوگی؟ اس سے سب سے زیادہ
کون متاثر ہوگا، کون سپر پاور اپنا کھوئے گا اور کس کس کو وہ حاصل ہوگا، ایک اندازہ ماہرین یہ بھی لگاتے ہیں کہ اب سپر پاور بننے کے لیے جو تقاضے بدلے ہیں اور اس میں ٹیکنالوجی اور اکانومی کا جو استعمال ہے، جو کرنسی کا استعمال ہے، اس میں زیادہ پاور جو ہے وہ شاید اسرائیل اور چین کے پاس ہو، تو شاید امریکہ کے پاس سے اگر یہ طاقت جاتی ہے اور وہ ان تمام حالات کے نتیجے میں براعظم امریکہ تک محدود ہوتا ہے، تو پھر دنیا کے سامنے اس وقت جو نئے دو سپر پاور آ سکتے ہیں ان کے بارے میں اندازہ ہے کہ وہ اسرائیل اور چین ہو سکتے ہیں۔ تو وہ ایک بات تھی کہ سپر پاور بنتے کیسے ہیں، وہ ختم کیسے ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ ہم نے کہا کہ اس پہ بھی آج بات ہونی چاہیے، کیونکہ پھر ایک بار مذاکرات ہو رہے ہیں اور ان مذاکرات کے نتیجے میں یقیناً ایک معاہدہ ہوگا، اور اس کے بعد امریکہ اگر واپس اپنے علاقے تک محدود ہوتا ہے تو اس پہ جو اثر پڑے گا، تو اس اثر پہ ہم نے بات کی۔ اگلے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔